बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यूट्यूब चैनल सदाए हैदरी के प्लेटफॉर्म से हमारा एक सिलसिला है। यहाँ समाजी यानी मुआशरती और सियासी गुफ्तगू, उसमें एक हमारा अपना नुक्ता नज़र है। वो सही भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है। आप हमारे उस नुक्ता नज़र से इत्तफ़ाक़ भी कर सकते हैं और इख्तिलाफ़ भी कर सकते हैं। आप पर लाजिम नहीं है कि आप हमारा नुक्ता नज़र मानें, आप हमारी राय को मानें। बस इन तमाम तर मुल्की हालात में मेरी भी एक राय है। इस तरह हर एक ज़ी शऊर पाकिस्तानी की इन मामलात में, इन हालात में एक राय। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने मुल्क पाकिस्तान जैसा हमें वतन, हमें मुल्क अता फरमाया। हमारे जो पाकिस्तान बनने से पहले जब मुत्तहिदा हिंदुस्तान था, तो उस वक़्त कुछ लोग जो कहते थे हम हिंदुस्तान में, हमने पाकिस्तान नहीं जाना और हम पाकिस्तान जाके क्या करेंगे, यहाँ हमारे बुज़ुर्गों की क़ब्रें हैं, यहाँ हमारी तालीमी दरसगाहें हैं, यहाँ हमारी रूहानी अमाजगाहें हैं, यहाँ हमारी चूँकि जितने भी बड़े हिंदुस्तान में जो एक तारीख़ है मुसलमानों की, बड़ी बड़ी इमारत हों, बड़ी बड़ी दरसगाहें हों, बड़ी बड़ी खानक़ाहें हों और बहुत सारी यादगारें वहाँ मौजूद हैं। तो पाकिस्तान का एक छोटा सा हिस्सा, इसमें हम जाके क्या करेंगे। उस वक़्त मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमहुल्लाह ने भी कहा, उस वक़्त और बहुत सारे उलमा ने भी, मजहबी लीडर्स ने भी पाकिस्तान के हवाले से मुखालफत की थी। उनके एक अपने नुक्ता नज़र था। लेकिन आज पाकिस्तान को 75 साल हो चुके हैं हमारे से वजूद में आए हुए, बने हुए। लेकिन अब मैं जब हिंदुस्तान के हालात देखता हूँ, आप देख लें कि हिंदुस्तान में भगालो एक RSS यानी हिंदुओं की एक तंजीम है, जिसने इन गुज़श्ता सिर्फ चंद सालों में 11 लाख से ज़ायद मुसलमान बच्चियों को कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, तालीमी दरसगाहों में बहला के, बहका के हिंदू नौजवानों ने उन लड़कियों के साथ अपने मरासिम बढ़ाए और बहुत सारे ऐसे 11 लाख के करीब मुसलमानों की बच्चियों के मज़हब को तब्दील करके उनके साथ शादी की गई। और इतने हालात बुरे हैं, इस एतबार से इतने बुरे हालात हैं कि इतनी मेहनत हिंदू इस हवाले से कर रहे हैं कि मुसलमानों की नस्ल कुशी का एक तरीका ये भी है कि आप इनकी जो ये बच्चियों की नस्ल है, जिससे आगे नस्ल इंसानी बढ़ती है, बस आप इनको अपना गर्विदा बनाएं, इनसे झूठे मोहब्बत के दावे करें, इनको अपने फ़रेब में लें और इनके ऊपर अपना शिकारी जाल फेंकें। वो मासूम बच्चियाँ, मासूम कलियाँ इनकी बातों में आती हैं और उसके बाद फिर बस वो उन्हें कहते हैं मज़हब तब्दील करें, हम आपसे शादी करेंगे, आपको लग्जरी ज़िंदगी देंगे, फ़लाँ फ़लाँ। और वो बच्चियाँ इन बातों में आके मज़हब भी छोड़ बैठती हैं और उसके बाद वो मज़हब भी उनसे गया, ईमान भी उनसे गया और आहिस्ता आहिस्ता फिर सारी चीज़ें चली जाती हैं और उन्हें कुछ सालों बाद टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया जाता है। यहाँ पाकिस्तान, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि यहाँ जो अक़लियत रहती है, यहाँ हिंदू भी हैं, यहाँ सिख भी रहते हैं, यहाँ ईसाई भी रहते हैं और यहाँ दीगर मज़ाहिब के लोग भी हैं, चाइना के लोग भी हैं, यहाँ रूस के लोग भी हैं, यहाँ सोशलिज़म भी है, यहाँ बाकी भी मज़ाहिब के लोग आते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ऐसे वाक़यात इक्का दुक्का भी नहीं मिलते। इक्का दुक्का भी, कोई शाज़ और नादिर कई सालों बाद कोई वाक़या मिले किसी मुसलमान बच्ची का मज़हब तब्दील करवा के अगर कोई गैर मुस्लिम उसके साथ शादी कर ले। लेकिन हिंदुस्तान के हालात आपके सामने कि हिंदुस्तान में इतनी मुसलमान परेशानियों का शिकार है कि हमारी बच्चियों का क्या बनेगा। तालीम भी दिलवानी है, स्कूलों में जाएं, ना ईमान महफूज है, ना इज़्ज़त महफूज है। जिस तरीके के साथ मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि इस तरीके के साथ मुनज़्ज़म अंदाज में जिस तरह वहाँ की बच्चियों को वरगला के और उनको हिंदू ज़बरदस्ती बनाया जा रहा है और फिर आगे ऐसे ही उनकी जो नस्ल पैदा होगी वो गैर मुस्लिम यानी हिंदू होंगे। आप पाकिस्तान में देख रहे हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ऐसा वतन है कि जिसमें आपकी बच्चियाँ महफूज हैं, आपका ईमान महफूज है। यहाँ कोई ये तो नहीं है कि अक़लियत आपकी बच्चियों को ज़बरदस्ती मज़ाहिब तब्दील करके और आपके साथ फिर
وہاں نہ صرف بچیاں غیر محفوظ ہیں بلکہ وہاں ابھی چھوٹی دیوالی ان کی گزری ہے کچھ عرصہ پہلے، چند ہفتے پہلے، تو انہوں نے کئی درجنوں مساجد جلا دی ہیں، گرا دی ہیں، کئی درجنوں وہاں بزرگوں کی جو قبریں تھیں، ان کے مقبرے تھے، دربار تھے، وہ سارے گرا دیے انہوں نے، خانقاہیں گرا دی ہیں، اور اتنا برا حال ہے کہ آپ کے تصور میں بھی نہیں ہے۔ صرف ایسے قلیل علاقے ہیں جہاں مسلمانوں کی ایک بڑی آبادی ہے، وہاں مسلمان کثرت کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ارد گرد کے گاؤں سے، ارد گرد کے شہروں سے، ارد گرد کی جگہوں سے ان مسلمان بچوں کو بھی ورغلایا جاتا ہے، اغوا بھی کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو محبت کے فریب میں ڈال کے ان کے مذاہب بھی تبدیل کیے جا رہے ہیں، اور اگر کوئی شخص مسلمانوں کا لیڈر بنے، ہندو کے سامنے ڈٹنے کی کوشش کرے، اس کو مار دیا جاتا ہے، جیسا کہ عتیق احمد کو، اس کے بھائی کو، اور مختار انصاری ایک وہاں کے معروف لیڈر ہیں، آج کل ان کو مارنے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ مودی حکومت کے ان کو بھی ہم مار دیں گے۔ اور برقعے پر پابندی کے حوالے سے آپ نے ہندوستان میں ایک مہم چلی، اس کو جانتے ہیں کہ ہمیں برقع نہیں چاہیے۔ اذان کے خلاف ایک مہم چلی کہ ہمیں اذان کی آواز نہیں سننی ہے، ہمارے آرام میں خلل آتا ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ مختلف، تو آپ موازنہ کریں پاکستان کا، بہت سارے سعودی عرب میں جائیں، وہاں پر ہمیں جو انڈیا کے مسلمان بھائی ملتے ہیں حرم مکی میں یا مدنی میں، وہ کہتے ہیں جی کیا فائدہ تھا پاکستان الگ کرنے کا؟ وہ کہتے ہیں پاکستان میں گوشت مہنگا ہے، پاکستان میں گاڑیاں مہنگی ہیں، پاکستان کے اندر باقی چیزیں مہنگی ہیں۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ سب کچھ مہنگا ہے، ایمان تو محفوظ ہے، یا ہماری بچوں کے عزت تو محفوظ ہے، یا ہمارے بچوں کی ایمان اور جان مال آبرو تو محفوظ ہے۔ کم از کم ہمیں یہ ڈر اور خدشہ تو نہیں کہ اگلے لمحے ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ہماری خواتین بہن بیٹی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو ہمارے یہاں پاکستانی اتنے سالوں بعد اس وقت یہاں ملک کے حالات سیاسی سطح پہ یہ بنائے گئے کہ ایک جماعت کو کسی بھی اعتبار سے پروموٹ کیا گیا، اس جماعت کو پروموٹ کرنے کے بعد اس جماعت نے اس طرح کی بےغیرتی کا مظاہرہ کیا کہ پاکستان کے تمام مختلف جو شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، جن میں شہرت یافتہ شعراء بھی تھے، ان کے بچوں کو انہوں نے اپنے آپ کے ساتھ جوڑا۔ پاکستان کے معروف یوٹیوبر حضرات کو ان لوگوں نے پیسے دیے، اور پھر اللہ معاف فرمائے کہ اس طرح کا ماحول بنانے کی کوشش کی گئی کہ یہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، جیسے کہ پاکستان کا ایک معروف گویہ ہے ابرار الحق ہے، اس نے رمضان المبارک میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے رمضان میں عبادات بھی لوگ کرتے ہیں، لیکن ان عبادات سے افضل یہ کہ آپ ہمارے اس لیڈر کی حفاظت کریں۔ اللہ معاف فرمائے۔ اس طرح کا ماحول بنانے کی کوشش کی کہ ایک شخص کو نعوذ باللہ نبی کے برابر یا نعوذ باللہ نبی سے برتر ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، اور پوری اسلامی تاریخ کو انہوں نے 1400 سالہ، جس میں صحابہ اکرام ہیں، جس میں تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اولیاء اعظام ہیں، سلف ہیں، بزرگ ہیں، ان تمام چیزوں کو پامال اور مسخ کر دیا گیا، اور نوجوانوں کو گمراہ کیا گیا، نوجوانوں کے دلوں میں عجیب قسم کی نفرتیں ڈالی گئی، اور انہیں کہا گیا یہ آپ کی آرمی اس ملک میں قابض ہے، وسائل پہ قابض ہے۔ انہیں کہا گیا اس آرمی نے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ آرمی بے حیثیت ادارہ، تو آرمی میں غلطیاں نہیں ہیں، لیکن آرمی کے ادارے کی حیثیت میں آرمی کے چند ذمہ داران نے کچھ فیصلے ایسے کیے کہ جو فیصلے غلط ثابت ہوئے۔ آپ ان فیصلوں سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، آپ ان کے خلاف احتجاج بھی کرتے رہے، آئندہ بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا پاکستان کے حالات یہ ہیں کہ یہاں دیوبندی بریلوی کا دشمن، بریلوی دیوبندی کا دشمن، اہل حدیث ان دونوں کا دشمن، یہ دونوں اہل حدیث کے دشمن، شیعہ سنی کا دشمن، سنی شیعہ کا دشمن، پنجابی سندھی کا دشمن، سندھی پنجابی کا، بلوچی پنجابی کا، پٹھان پنجابی کا، پنجابی پٹھان کا، پختون کا، یعنی یہ ایک عجیب کا، آپ جانتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے یہ سندھ میں کتنے جو ہے نا وہ دیگر صوبے کے لوگوں کو مار دیا گیا، بلوچستان میں دیگر لوگوں کو مار دیا گیا، یہاں تک حالات پہنچائے گئے کہ شناختی کارڈ چیک کر کے لوگوں کو کہ ہاں یہ فلاں صوبے کے تم یہاں کی ہوا، اس کو مار دیا گیا، لوگوں کی مذہبی پہچان کو چیک کر کے لوگوں کو مار دیا جاتا ہے۔ اور یہ آپ کی آرمی ہے کہ جو تمام لوگوں کو، ایسے عناصر کو لگام ڈالتی ہے، ان کو ان کی حدود اور قیود میں رہنے کے لیے پابند کرتی ہے۔ اگر آپ نے ان کے خلاف نکلے، آپ نے ان کے جیسے کور کمانڈر ہے اس کو جلایا گیا، جس کو جناح ہاؤس کہتے ہیں، آپ دیکھ لیں آرمی تنصیبات جس میں ہمارے وہ شہداء آرمی کے
جنہوں نے ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ کرنل شیر خان کی بہادری، کرنل شیر خان کی شجاعت، کرنل شیر خان کی بہادری، اس کا انڈیا کے لیے اس قدر جو ہے نا کہ وہ ڈٹ کے لڑنا، یہ آج دشمن گواہی دے رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کرنل شیر خان کتنی بڑی عظیم شخصیت تھی، اور انہوں نے کرنل شیر خان کا مجسمہ ایک اس کی یاد کے لیے بنایا گیا، اس کو بھی توڑ دیا۔ یہ تک نہیں سوچا کہ کرنل شیر خان کی اس ملک کے لیے خدمات کیا ہیں، کرنل شیر خان شہید۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو جس طرز میں چلے گئے ہیں، خدا کے لیے اپنے اس ملک کا خیال رکھیں۔ ہم اپنے ملک کو توڑے نہیں۔ یہ ملک پہلے سے مختلف جو ہے نا کہ تمام بڑی طاقتیں اس ملک کو ختم کرنے کے لیے مل کر کام کر رہی ہیں۔ کتنے ممالک ہیں جو اس پاکستان کو اس طرح دیکھنا نہیں چاہتے، جن میں انڈیا بھی ہے، جن میں اسرائیل بھی ہے، جن میں آپ کے ارد گرد اور بہت سارے ممالک ہیں، طاقتور ممالک ہیں، انتہائی ترقی یافتہ ممالک ہیں جو کہ ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان حالات کو کنٹرول کیجئے، اپنے آپ کو، اپنی آرمی کو گالیاں مت دیں۔ یہ آپ ہی کے بیٹے ہیں، یہ آپ ہی کے بھائی ہیں، یہ آپ ہی کے بچے ہیں، اور آپ ہی میں سے ہیں یہ لوگ۔ یہ کوئی باہر سے تو نہیں آئے جو آپ کے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، جنہوں نے قربانیاں ملک کے لیے دی ہیں۔ آپ سکون کی نیند سوتے ہیں، آپ کے بارڈروں پہ کھڑے رہتے ہیں، مشقت میں آپ کے لیے تکلیف برداشت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن کسی بھی غلطی کا، جیسے ہم اپنے بچوں کی غلطیاں ہم کہتے ہیں کوئی نہیں بیٹا ہے، یہ ہماری بیٹی ہے، یہ ہمارے ہیں، ان کی غلطیاں، بڑی سے بڑی غلطیاں بھی برداشت کر جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے اس ملک کے محافظوں کی اگر کوئی غلطیاں ایسی ہیں تو ہم انہیں بالکل جو ہے نا وہ ناقابل برداشت، اور جناب ان کے خلاف ہم سڑکوں پر آ جائیں گے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں پاکستانیوں کو اس چھوٹی سی دھرتی جو اللہ نے ہمیں عطا کی، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ آپ پڑوس ہندوستان میں اگر ہوتے، آج یہاں ہندوستان ہی ہوتا تو یہاں آج کیا حالات ہوتے؟ ہندوستان کے مسلمان وہ ظاہری طور پہ بیچارے نہیں کہہ سکتے، نہیں بتا سکتے ہمارے ساتھ یہاں کیا ہو رہا ہے، ہم کن مسائل کا شکار ہیں۔ کئی ہندوستانی مسلمان سعودی عرب میں یہ بات کہتے ہوئے نظر آئے ہمیں، جو وہاں حرمین میں ملے، کہ افسوس کہ ہم ہجرت کر کے پاکستان آ جاتے ہیں، اور بہت سارے مسلمان مجبور ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں، یہیں سب کچھ ہمارا ہے۔ تو اس لیے یہ دھرتی اللہ نے پاکستان آپ کو دی، اس کی قدر کریں۔ اور اس میں ایک ہی ادارہ ہے، ابھی انڈیا میں بہت شور کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کا واحد ادارہ آرمی ہے، اس کو تقسیم کر دیا جائے، اس کے خلاف لوگ کھڑے ہو جائیں، اس کے مقابلے میں لوگ آ جائیں، اور بالکل لوگ آرمی اور پاکستانی عوام کو مد مقابل لانے کے لیے جو پاکستان دشمن طاقتیں ہیں وہ کتنے عرصے سے محنت کر رہی ہیں، اور افسوس اس کی ایک جھلک 9 مئی کو نظر آئی، 9 اور 10 مئی کو۔ تو ہم نے ان تمام چیزوں کو ختم کرنا ہے، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے۔ ہم پہلے بھی گزارش کر چکے، اپنے لیڈروں کو خدا بنانے کی، اپنے لیڈروں کو نبی نعوذ باللہ بنانے کی، اپنے لیڈروں کو مقدس صحابہ جیسی شخصیات بنانے کی، یا ان کے علاوہ مقدس اسلامی شخصیات یہ بنانے کی آپ کوشش نہ کریں۔ انہیں وہی بننے دیں جو وہ ہیں، انہیں وہی رہنے دیں جو اللہ رب العزت نے انہیں بنا کے اس زمانے میں بھیجا ہے۔ آپ اگر ان کو اس طرح ہم لوگوں کے عجیب عجیب الفاظ سنتے ہیں تو انشاءاللہ اس پہ ہم مزید بھی گفتگو کریں گے۔ جو کچھ ابھی کہا ہے، اللہ ہمارے ملک پاکستان کے حالات پر رحم فرمائے، اللہ پاکستان کو متفق فرمائے، آرمی ہماری جو ہے اللہ انہیں بھی متفق فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کے حالات پر رحم فرمائے۔